बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 12 मई है। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के बारे में जिसने इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल मचाई हुई है, एक हंगामा बर्पा किया हुआ है। और कहानी कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून ने हथियार फेंक दिए हैं। लगता यह है कि मौजूदा सूरत हाल में ये निज़ाम चलाना अब तकरीबन नामुमकिन हो गया, और यही वजह है कि बात अब मिन्नत तरले पर पहुंच चुकी है। गेंद इमरान खान के कोर्ट में है, कोर्ट में फेंकी गई है, एक अहम तरीन खिलाड़ी के ज़रिए फेंकी गई है, और ये सबसे आसाब शिकन मरहला है। फिर एक वीडियो है जो वायरल है, और वो भी किसी आम शख्सियत की नहीं है, और वो वीडियो चीख चीख कर गवाही देती है कि इस गले सड़े बोसीदा निज़ाम को अब इसी तरीके से चलाना गैर मुमकिन हो चुका है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, और कहानी कुछ यूँ है कि गुज़श्ता 2 साल में जो पाकिस्तान की सियासत है वो जितना तब्दील हुई है, उसमें जो तेज़ी आई है गुज़श्ता चंद दिनों में, शायद इससे पहले कभी ये तेज़ी देखने में नहीं आई। और वो लोग जिनके लहजे में, जिनकी गुफ्तगू में, जिनके अल्फाज के चुनाव में धमकी थी, नफ़रत थी, हकारत थी, इंतकाम की आग थी, उनके लहजों में अब नरमी दिखाई देती है। उनके लहजों में अब जो है वो अचानक से एक मिन्नत समाजत तरला जो है वो उतर आया है। और कहानी कुछ यूँ है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, और वो इंटरव्यू दिया है उन्होंने सलीम साफ़ी को जियो टेलीविज़न पर जरगा प्रोग्राम में। उन्होंने वैसे बहुत सारी बातें की हैं, और जितना कंफ्यूज इस वक्त वो शख्स नज़र आ रहा है जिसने सियासी मशीर के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनकी काबीना में बैठकर ये मशवरे देने हैं कि इस वक्त सियासत में क्या करने की ज़रूरत है जिससे इस्तेहकाम पैदा हो, जितना कंफ्यूज ये शख्स है राना सनाउल्लाह, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के भी बड़ा करीब हैं, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प है। पहले मैं आपको वो गुफ्तगू सुनाऊंगा, और फिर ज़रा हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इस गुफ्तगू का सियाको सबाक क्या है, कहाँ से ये सारी बात आ रही है, और फिर मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या पत्ते हैं, क्या कार्ड्स हैं उनके पास, और ये सब कुछ जो किया जा रहा है इसके बैकग्राउंड को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। पहले ज़रा सुने कि राना सनाउल्लाह ने सलीम साफ़ी के शो में बात क्या की। तो ग्रैंड डायलॉग के लिए माहौल को साजगार बनाने के लिए इसमें सोचा जा सकता है कि इमरान खान को जमानत पर रिहा किया नहीं, सोचा नहीं जा सकता, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और माई लीडर PMLN लीडर मियां नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। नहीं, वो तो तैयार है, लेकिन इसके लिए इमरान खान को रिहा किया जा सकता है। देखिए जी, और उनकी रिहाई के बगैर तो वो माहौल नहीं बन सकेगा। देखिए, अगर इसके ऊपर इत्तफाक हो तो फिर जो है वो कोई भी अमल जो है वो उसके लिए मैं नहीं समझता कि वो कोई नागुज़ीर हो सकता है, या उसके लिए जो है वो कोई मुश्किल हो सकती है। लेकिन मामला ये है कि अगर इमरान खान साहब ये कहें कि पहले ये करें, उसके बाद फिर ये करें, उसके बाद फिर ये करें, तो फिर मैं ये करूँगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। गैर मशरूत डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। इमरान खान साहब आज कहें कि जी मैं गैर मशरूत ग्रेट या ग्रेटर डायलॉग के लिए जो है वो मैं तैयार हूँ, और तमाम सियासी जमातों के साथ में। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, PMLN एक हकीकत है, PTI भी एक हकीकत है, इमरान खान साहब भी एक हकीकत है, लेकिन वो माने मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब भी एक हकीकत है, वो अकेले हकीकत नहीं है। तो ग्रैंड डायलॉग में सिर्फ सियासी जमातें होंगी या कि उसमें इदारे भी होंगे? मेरा ख्याल है कि अगर तो पॉलिटिकल डायलॉग है तो उसमें तो सियासी जमातें ही होंगी, और सेकंड स्टेज के ऊपर जो है वो अदारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको ग्रेटर डायलॉग का लेना है, जो कि ज़रूरत है इस वक्त की, तो उसमें तो फिर अदारे शामिल होने चाहिए, और शामिल होंगे तो फिर तभी बात बनेगी। तो इस क्लिप में जो मैंने आपको सुनवाया, शायर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि प्लीज़ हमें भी माने कि हम भी सियासी हकीकत हैं, और प्लीज़ हमारे साथ बात करें। ये है राना सनाउल्लाह साहब। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ,
یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے اپنے تمام ہتھیار استعمال کیے. میاں محمد نواز شریف کے بارے میں جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہی راستہ ہے نظام کو چلانے کا, ملک کو چلانے کا, ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو, ایک گریٹر ڈیبیٹ ہو کہ اس مسئلے سے اور ملک کی سیاسی لڑائی کو ختم کیسے کرنا ہے. وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ایک بڑے دریا دل انسان ہیں, وہ بڑا ہی جو ہے وہ ویژن رکھتے ہیں, اور ان کے تدبر جو ہے ان کی شخصیت میں اتنا پایا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس لڑائی کو ختم کرنے کا راستہ ڈائلاگ ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا. میاں محمد نواز شریف نے ڈائلاگ کی بات, میاں محمد نواز شریف نے ہاتھ بڑھانے کی بات, میاں محمد نواز شریف نے بات چیت کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے سیاسی لڑائی کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. 21 اکتوبر کے بعد جس وقت وہ پاکستان واپس آئے, انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. انہوں نے سرکاری مشینری کو, ریاستی مشینری کو بے دریغ استعمال ہوتا دیکھ کر اس کے اوپر طمانینت کا اظہار کیا. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا. انتقام کی آگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیڈرز میں باقاعدہ جھلک جھلک کر, ابل کر نظر آتی تھی, اور انہوں نے اپنا ہر حربہ آزمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا جائے, ڈیسیمیٹڈ ٹو دا گراؤنڈ. لیکن 8 فروری کو کچھ ایسی تبدیلیاں ہوئیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر کہ تمام آڈز کے اگینسٹ انٹرنیٹ بند, بلے کا نشان نہیں, سیاسی جماعت پتہ نہیں کتنے 100 سینکڑوں نشانوں کے اوپر الیکشن لڑ رہی تھی. لوگوں نے ڈھونڈ کر ٹھپے لگائے, ووٹ دیے, اور صورتحال میاں محمد نواز شریف کو پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی. اور آج اپنے تمام ہتھیار استعمال کرنے کے بعد, پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے میں ناکامی کے بعد, خود اپنے ماتھے کے اوپر ناکامی کا داغ سجانے کے بعد, میاں محمد نواز شریف بذریعہ رانا ثناء اللہ ابھرتے ہیں. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان بھی ایک قومی لیڈر ہے, عمران خان جو ہے وہ بھی ایک سیاسی لیڈر ہے, ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے, سیاسی جماعت ہے, فلاں ہے, اور بات چیت کے لیے وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس میں جو یہ اندیا ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کیا جائے, ابھی یہ کوئی گیس ایگزیکٹلی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ میاں محمد نواز شریف کی سولو فلائٹ ہے, یہ کوئی ڈیویشن کریٹ کی جا رہی ہے. لیکن اس سارے معاملے سے ایک باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ اصحاب شکن مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو صورتحال ہے اس وقت, جس صورتحال سے, مقدمات سے, دباؤ سے پاکستان تحریک انصاف گزر رہی ہے, اور ایک ایسی جماعت جس کے لیے فی الحال ظاہر ہے کہ آپ کوئی آرمڈ ریبیلین تو کر نہیں سکتے, آپ نے سیاسی لڑائی کرنی ہے, اور سیاسی لڑائی میں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ان کے لیے سپیس نہیں ہے, اور ان کے عدالتوں سے ان کے حق میں فیصلہ آنے کے باوجود جو ہے وہ صورتحال ان کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. کسی کی رہائی کا آرڈر ہوتا ہے, وہ رہا نہیں ہو پاتا, کوئی بھی فیصلہ ہے وہ ان کے اگینسٹ آ جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی یہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ چارہ ہے جس کو کھانے کا دل کرے گا کسی کا بھی. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف انہی شرائط کے اوپر اسی طریقے سے موجودہ صورتحال میں راضی ہو جاتی ہے ایک سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے, اور یہ جو منت ترلا ہے اس کے اوپر عمران خان نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے وہ کن ٹرمز پہ راضی ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ ایکسٹریم سٹیپس نہ بھی لیے جائیں, لیکن پہلے اعتماد سازی کے اقدامات ہوں, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں. ان کے جو لوگ ہیں جو قید ہیں اس وقت, عمران خان سے پہلے نیچے بہت سارے لوگ قید ہیں, ان کی رہائی سے سارے معاملے کا آغاز ہو سکتا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے, اور ٹمپریچرز کو نیچے لانے کے لیے باقاعدہ کچھ اقدامات کیے جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی صورتحال میں آپ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی ٹیم تشکیل دے دے اور وہ جا کر سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ جائے. دوسری بات یہ کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی سیاسی جماعت اس وقت بالکل ان کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے, وہ واضح نہیں ہے اس حوالے سے. ایک ایبسولوٹ کلیئرٹی اگر نظر آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف.
یہ لوگ کبھی یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی اور یہ واقعات اور توشہ خانہ اور سائفر، عمران خان غدار، بغاوت، ان سب کو لٹکا دو، پھانسی دے دو، یہ غدار وطن ہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، ان سے بڑا قومی مجرم کوئی نہیں ہے۔ آپ ڈیسائیڈ کر لیں، اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر آپ تحریک انصاف سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ پھر دوسری طرف جو ہے وہ یہ عمران خان سے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو انگیج کرنے کی، ایک گریٹر ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں ایبسولوٹلی کلیئر ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اس کی سیاسی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں آفر کر سکے۔ طاقت اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے۔ وہ براہ راست اگر بات کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، جس میں پھر باقاعدہ یہ رائے موجود ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ سول سپرامیسی پہ، سیاسی عمل پہ، پولیٹیکل پروسیس کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، اور جو لوگ بڑے کر و فر سے، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑی حقارت کے ساتھ، دھتکارنے کے انداز میں، انتقام کا جذبہ آنکھوں میں سجائے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو مخاطب کرتے تھے، انہوں نے بہرحال اب اس وقت یہ ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو اس طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ آپ نہ مانیں اس بات کو کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 60% پاپولر ہے، یا 70% پاپولر ہے، یا 80% پاپولر ہے، یا 40% پاپولر ہے۔ آپ مان لیں کہ 7% پاپولر ہے۔ یہ 7% لوگ بھی تو پاکستانی ہیں۔ ان 7% لوگوں کو آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ 25 کروڑ کا 7%، آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ان کو اگنور کریں گے؟ اور ان کو، یہ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کہاں کہاں مذاکرات کرتے ہیں، آپ انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، آپ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں۔ تو اس ملک کے جو سی این آئی سی ہولڈرز ہیں، جن کے پاس نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے نادرا کا جاری کیا ہوا، وہ ایکول سٹیزنز ہیں۔ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اس لڑائی کو ختم کیا جا سکتا ہے، جس کے اوپر ہم بارہا بات کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے اس نظام کی، اس طریقے سے اس کو چلانے کی، یہ گلا سڑا ہوا نظام ہے، یہ بوسیدہ ہے، یہ ایسا چور نظام ہے جس کے ذریعے ملک کو نہیں چلایا جا سکتا۔ میں آپ کو ابھی کلپ سنواتا ہوں۔ وہ کلپ ایک بڑی اہم شخصیت کا وائرل ہوا ہے۔ اس شخصیت نے ابھی ایک دن پہلے حلف اٹھایا ہے گورنر پنجاب کا، سردار سلیم حیدر، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، کوئی عام شخصیت تو نہیں ہوگا، گورنر بن چکا ہے اب تو۔ گورنر کتنے ہیں آپ فنگر ٹپس پہ گنیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا آج تک کتنے گورنر رہے ہیں۔ تو پنجاب کا یہ ایک اور گورنر ہے۔ یہ گورنر صاحب جو ہیں، ان کی ایک ویڈیو ہے 8 فروری کے الیکشن کے فوراً بعد، نیشنل پریس کلب کی وہ جادوئی کرسی جہاں پر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے کہ سیاست چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی کرسی کے اوپر موصوف آ کر بیٹھے اور انہوں نے اس الیکشن کے بارے میں بتایا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، یہ الیکشن کیسے ہوا، کیسے مینج ہوا۔ فارم 45 کی کہانی انہوں نے سنائی، ان کا اپنا دکھڑا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے یہ چوری کیا گیا تھا۔ اب آپ حیران ہو کہ وہ شخص گورنر بن جاتا ہے ایک چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلیوں کی بنیاد کے اوپر۔ 2 سیاسی جماعتوں کی ڈیل ہوتی ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی، اور ان کی ڈیل کے تحت آصف علی زرداری صدر بنتے ہیں، اور وہ فارم 47 کے اوپر الیکٹ ہوئے ہوئے لوگ ان کو صدر بناتے ہیں یا حکومت بناتے ہیں۔ اور وہ شخص جو بیٹھ کر چیخ رہا تھا کہ یہ چوری ہو گیا الیکشن، یہ ڈاکہ پڑ گیا، انٹرنیٹ بند رکھا، فارم 45 کے اوپر یہ گھپلا کیا گیا، فارم 47 کے ذریعے لوگوں کو جتوا دیا گیا، وہ شخص بخوشی اس بات کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، برضا و رغبت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، گورنر بن رہا ہوں میں پنجاب کا۔ تو پنجاب کا گورنر اگر آپ اس نظام میں بنے ہیں، اس سے زیادہ پھر اور کیا گلی سڑی ہوئی بات ہوگی کہ ایک شخص جو 8 فروری کے بعد بیٹھ کر لعنت بھیجتا ہوا نظر آ رہا تھا 8 فروری کے الیکشنز پر، اس پروسیس کے اوپر، اس پروسیس کے نتیجے میں اگر اس کو گورنر بنا دیا جائے تو وہ پھر راضی ہے۔ تو یہ ایسا شخص یا ایسی حکومت کیسے لوگوں کو ڈیلیور کر سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ سنیں، یہ سلیم حیدر صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سردار صاحب، اور یہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، کیا فرماتے ہیں۔
فارم 45 ہے وہ ہر جو ایجنٹ ہے اس کو علیحدہ دیا گیا کہ جو دور دراز علاقے ہیں. میں ایک پولنگ اسٹیشن سے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ لگا. ایک تحصیل جنگ کا پولنگ اسٹیشن ہے بھٹیور جس میں سے مجھے میرے 203 ووٹ اور جو میرے پاس فارم 45 ہے اس میں میرے ووٹ 203 ہیں. لیکن جو تحریک لبیک کا پولنگ ایجنٹ ہے اس کے پاس جو فارم 45 ہے اس میں میرے 2 ووٹ ہیں جن کا مجھے بعد میں پتہ لگا. پہلے دن میں نے سمجھا کہ یہ فارم 45 کی حد تک ٹھیک ہے. پھر اس دن ہمیں پتہ تھا کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے جتانا ہے تو ہم رات کو ایک سب سے بڑی دھاندلی جو پولنگ والے دن پورے پاکستان میں یہ کی گئی کہ جو نیٹ بند کر دیا گیا کیونکہ اگر وہ کھول دیا جاتا تو جو وہاں پہ پولنگ آفیسر ہے وہ اپنا جو اس کے پاس پہلا ریزلٹ تھا وہ اپلوڈ کرتا تو وہ چینج نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ ہمارے پاس تو سارا دن بھی بند رہا ساری رات بھی بند رہا اور دوسرے دن 9 تاریخ کو صبح 9-10 بجے جو ہے وہ سارا آن ہوا. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوا. ہم لوگ مطلب ریاست صاحب میرے ایم پی اے میں ہم آر آفس رات کو 8 بجے 8:30 بجے چلے گئے اور ہمارے سے پہلے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ وہاں پہ آئے. ان کے لیے گیٹ کھولے گئے وہ اندر گئے. ایک علیحدہ کونے میں کسی اور ادارے کے کوئی بندے بیٹھے ہوئے تھے ان سے وہ مل کے وہ واپس چلے گئے اپنے آفس میں. ہمیں خطرہ لاحق ہوا ہم پیچھے چلے گئے. ہم جب گیٹ پہ گئے تو ہمیں وہاں روک لیا گیا اور سخت سردی میں تحریک لبیک کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ملک امانت صاحب وہ بھی آ گئے. سخت سردی میں ہمیں 3 گھنٹے اس گیٹ کے باہر جو ہے وہ کھڑا رکھا گیا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ہم نے اپنے لوگوں کو بنایا عوامی پریشر بڑھایا. جب عوامی پریشر بڑھا تو مجبور ہو کے وہ ہمیں اندر لے گئے. ہمیں جا کے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا. آر او صاحبان ہمارے ساتھ بیٹھ گئے اور دوسرے کمرے میں انہوں نے کمپیوٹر وغیرہ رکھ کے تو ان کو جو ریزلٹ ہے ان کو بنانا شروع کر. یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ تو ایک کلپ ہے ان کی گفتگو کا کہ ایک شخص جس نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد 2-2.5 گھنٹے کی مسافت طے کی وہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچا. اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں اس نے بریفنگ روم بک کیا وہاں کی فیس ادا کی پورے میڈیا کو انوائٹ کیا اور وہاں آ کر اس نے دکھڑا سنایا. اس نے بتایا کہ یہ الیکشن کیسے چوری ہوا. اس نے یہ بتایا کہ فارم 45-47 میں تضاد ہے. اس نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کو زبردستی جتوانے کی کوشش کی گئی. وہ اپنی پوری کہانی گلا پھاڑ پھاڑ کر حلق خشک ہو گیا. بات کرتے کرتے سردی کے موسم میں بھی اس شخص نے اپنا پورا دکھڑا سنایا اور اس کے بعد وہی چوری شدہ نظام کے تحت وہی چوری شدہ ان کے مطابق الیکشن کے نتیجے میں بننے والی اسمبلیوں نے جس کو منتخب کیا پھر انہوں نے سیٹس کے اوپر بیٹھ کر ان صاحب کو کہا کہ آپ گورنر بنیں گے. شیروانی پہنی حلف اٹھانے چلے گئے اور کہا کہ میں اب اس ملک اور قوم کی خدمت کروں گا اسی بوسیدہ اسی سڑے ہوئے نظام میں. تو یہ ہے حقیقت کہ اس وقت اس ملک کو اگر اس طریقے سے چلانا ہے کہ جو لوگ اس نظام میں کمپرومائزڈ ظاہر ہے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ یہ چوری کر کے آ گئے ہیں الیکشن آ کر بیٹھ گئے ہیں. اس طریقے سے الیکشن چوری ہوا فارم 45-47 کی یہ کہانی ہے. لیکن جس وقت آپ کو ایک عہدے کی لالچ دے دی جاتی ہے آپ کو ایک حصہ دے دیا جاتا ہے تو آپ برضا و رغبت اس کے لیے جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. شیروانی سلوا کر آپ پہنچ جاتے ہیں. آپ پروٹوکول بھی انجوائے کریں گے لیکن آپ کیسے ڈیلیور کریں گے. آپ لوگوں کو کیسے ڈیلیور کریں گے جس وقت آپ کی اطاعت گزاری ان کے ساتھ ہے جنہوں نے آپ کو لالچ دے کر وہ عہدہ جو ہے وہ عنایت کیا ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے پاکستان کو نکلنا ہے. اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی غلطی نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف نے بے شمار غلطیاں کی ہیں. مسلم لیگ نون نے کتنی غلطیاں کی ہیں. ریاست سے ریاستی اداروں سے ساری کہانی میں سب سے بہت بڑی اور سنگین غلطیاں ہوئی ہیں. سب کو ایک سٹیپ 2 سٹیپ پیچھے جانا ہوگا اور اس مسئلے کا جو ہے وہ حل نکالنا ہوگا. ڈائلاگ وقت کی ضرورت ہے. بات چیت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے سر پھاڑ کے تو اس کا مسئلے کا حل نہیں نکالنا. یا تو آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہو یا پھر آپ بات چیت کریں بیٹھیں آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں. لیکن یہ سمجھنا کہ آپ نے یہ بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے آپ نے سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کیا ہے یہ پورٹرے کرنا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو اب ریسیٹ کیسے کرنا ہے. نہیں, آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ اس جماعت کو تباہ کر دیں
اس کا نام و نشان اور وجود ختم ہو جائے، اس سے لوگ ہٹ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. لیکن جب آپ کو تمام حربوں میں ناکامی ہوئی تو پھر یہ کام آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. اگر یہ کام آج سے کچھ عرصہ پہلے، کئی ماہ پہلے آپ کرتے، بلکہ یہ آپ کو یہ پنگا شروع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ہے جناب صورتحال کہ 12 مئی اتوار کا دن مسلم لیگ نون جو ہے وہ صدائیں دے رہی ہے کہ بات چیت ہو. عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے اور ان کو فیصلہ پازیٹیولی کر لینا چاہیے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس لڑائی میں آپ اس کو جتنا چاہیں بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ختم کرنے کے لیے سب لوگوں کو شاید بہت ساری چیزیں بھلانی ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2 سال سے جس صورتحال سے گزری، اس میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک دم سے یہ سب کچھ بھلا کر جو ہے وہ اس کو ختم کرنے پر راضی ہو جائے. لیکن طریقہ کار تو یہی ہے، آج یا کل سب کو یہ کرنا پڑے گا. جتنا جلدی کر لیں نقصان اتنا کم ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.